अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की हमारी तकरीर का मौजू है नियत की अहमियत। ये मुबारक हदीस इस्लाम की सबसे महान हदीसों में से एक है। उलमाए किराम ने फरमाया है कि इस हदीस पर दीन के बहुत से अहकामों की बुनियाद है। इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला सिर्फ हमारे अमल को नहीं देखता बल्कि हमारे दिल की नियत को भी देखता है। अगर नियत अच्छी होगी अमल भी कबूल होगा, और अगर नियत खराब होगी तो बड़ा से बड़ा अमल भी अल्लाह की बारगाह में कोई कीमत नहीं रखेगा। मेरे अजीज भाइयों, अगर कोई शख्स नमाज इसलिए पढ़े कि लोग उसे परहेजगार कहें, रोजा इसलिए रखे कि लोग उसकी तारीफ करें, हज इसलिए करे कि लोग उसे हाजी जी कहें, ज़कात इसलिए दे कि लोग उसे ज़काती जी कहें, सदका फित्र इसलिए दे कि लोग उसे सदका वाला कहें और उसका नाम मशहूर हो जाए, तो ऐसे अमल का अल्लाह के यहाँ कोई सवाब नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान एक गिलास पानी भी किसी प्यासे को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पिला देता है तो वही छोटा सा अमल उसके लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाता है। इसी तरह अगर कोई अपनी रोजी हलाल तरीके से कमाने की नियत करे, अपने बच्चों की परवरिश अल्लाह की रजा के लिए करे, अपने वालिदैन की खिदमत इबादत समझकर करे, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक अल्लाह की खुशनुदी के लिए करे, तो ये तमाम दुनियावी काम भी इबादत बन जाते हैं। लेकिन अगर नियत में रिया यानी दिखावा, घमंड, शोहरत या लोगों की वाहवाही हासिल करना शामिल हो जाए तो इंसान अपने अमल का सवाब खो देता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हर काम शुरू करने से पहले अपने दिल से पूछिए कि मैं ये काम किसके लिए कर रहा हूँ। अगर जवाब हो कि सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, उसकी रजा के लिए, तो यकीन रखिए आपका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होने की उम्मीद रखता है। आइए आज हम सब ये अहद करें कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तिलावत, दावत दीन, खिदमत खल्क और अपने तमाम नेक काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों को खालिस करने, रिया और दिखावे से बचने तथा हर अमल को अपनी रजा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक हदीस में इल्म की ऐसी अहमियत बयान फरमाई कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज करार दिया। यहाँ हर इल्म मुराद नहीं है बल्कि वो इल्म मुराद है कि जिसके बिना इंसान अपने दीन पर सही तरीके से अमल नहीं कर सकता है। हर मुसलमान फर्ज है कि वो नमाज के मसाइल जाने, वुजू और गुस्ल का सही तरीका सीखे, रोजे के अहकाम जाने, ज़कात और हज के मसाइल सीखे, हलाल और हराम की पहचान करे और अपने रोजमर्रा के कारोबार, निकाह, तलाक और लेन देन के शरीयत के अहकाम जाने। आज बहुत से लोग दुनियावी डिग्रियां हासिल तो कर लेते हैं लेकिन अपने दीन की बुनियादी बातें नहीं जानते। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर नमाज पढ़ना नहीं आता, वुजू सही नहीं आता या हलाल और हराम की पहचान नहीं है तो इंसान की इबादत भी अधूरी रह सकती है। इल्म वो रोशनी है जो इंसान को गुमराही से बचाती है। इल्म वो दौलत है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। जितना इल्म बढ़ता है उतना ही इंसान का दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद होता जाता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तर्जुमा, अल्लाह ताला ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जे बुलंद फरमा देता है। नसीहत, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया
بھی تعلیم ہی نہیں بلکہ دین کی تعلیم بھی ضرور دلائیے۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر قرآن کریم، حدیث اور فقہ کے مسائل سیکھنے کے لیے نکالیے۔ اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کیجیے، کیونکہ علم سے ہی عمل صحیح ہوتا ہے اور عمل سے ہی آخرت سنورتی ہے۔ یاد رکھیے، جو علم سیکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ صدقہ جاریہ کا حقدار بنتا ہے اور اس کے لیے قیامت تک ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ البقرہ آیت 31۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تشریح، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی یہ مبارک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ علم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے انہیں تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم سکھایا۔ اس کے بعد فرشتوں کے سامنے ان کی علمی فضیلت کو ظاہر کیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کا کتنا اونچا مقام ہے۔ دولت، طاقت اور حکومت سے پہلے علم کی اہمیت ہے۔ جس انسان کے پاس علم ہوگا وہی اپنے رب کو پہچان سکے گا، اپنے دین کو سمجھ سکے گا اور صحیح راستے پر چل سکے گا۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت میں سب سے پہلے ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے مشرف فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ دنیاوی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن دین کا علم حاصل کرنے کی طرف دھیان نہیں دیتے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال، حرام، طہارت اور اپنے دین کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے۔ علم کے بنا نہ عبادت صحیح ہو سکتی ہے اور نہ ہی زندگی صحیح طریقے سے گزر سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم سب یہ پکا ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو بھی دین اور دنیا کی تعلیم دلائیں گے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر قرآن کریم اور حدیث پاک اور دین کے مسائل سیکھنے میں لگا دیں گے۔ یاد رکھیے، علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے اور انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع یعنی فائدہ دینے والا علم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم دینے والا بنائے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمنین خیر من عملہ، ترجمہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تشریح، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل سے پہلے نیت کی اہمیت ہے۔ اگر نیت نیک اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، لیکن اگر نیت میں ریا یعنی دکھاوا ہو، شہرت یا دنیا حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو بڑا عمل بھی اپنا ثواب کھو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہر نیک کام سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنے کی تعلیم دی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، صدقہ، خدمت خلق اور دعوت دین، ہر عمل صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نصیحت، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم سب آج یہ عہد کریں کہ دین کے ہر نیک کام سے پہلے اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کریں گے۔ جب نیت سچی ہوگی تب ہمارا عمل بھی قبول ہوگا اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں اپنی نیت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر یعنی علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا اصول سکھایا ہے کہ وہ یہ کہ جب کسی دینی مسئلے کا علم نہ ہو تو اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ قرآن اور سنت کا صحیح علم رکھنے والے علماء کرام سے پوچھ لیا کریں۔ جس طرح بیماری ہونے پر انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مقدمے میں وکیل سے مشورہ کرتا ہے، اسی طرح دین کے مسائل میں بھی اہل علم سے رہنمائی لینا بہت ضروری ہے۔ جو انسان بنا علم کے دین کی باتیں کرتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صحیح اور بھروسے مند علماء کرام سے دین سیکھیں تاکہ ہمارا ایمان، ہماری عبادت اور ہمارا عمل صحیح رہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہماری یہ نصیحت ہے، آئیے ہم سب آج یہ عہد کریں کہ دین کی ہر بات اہل علم سے سیکھیں گے۔ جب علم صحیح ہوگا تب ہمارا عمل بھی قبول ہوگا اور دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ تقوی اپناؤ۔ تشریح: میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث میں پوری زندگی کا اصول بیان فرما دیا ہے۔ تقوی کا مطلب کیول ڈرنا نہیں، بلکہ ہر کام میں اللہ کی موجودگی کا احساس رکھتے ہوئے اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی کا حق نہیں مارتا، رشوت نہیں لیتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی سے بچتا ہے اور ہر کام ایمانداری سے کرتا ہے۔ تقوی ہی انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی دلاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی بار بار تقوی اپنانے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم سب یہ ارادہ کریں کہ چاہے گھر میں ہوں یا بازار میں، مسجد میں ہوں یا دفتر میں، لوگوں کے سامنے ہوں یا اکیلے میں ہیں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی فرما برداری کریں گے۔ یہی تقوی ہے اور یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا تقوی نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ النحل آیت 90۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تشریح: میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن کی بہت ہی عظیم اور جامع آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بڑی باتیں سکھائی ہیں، عدل یعنی کہ انصاف اور احسان یعنی کہ بھلائی۔ عدل کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نیائے کیا جائے، انصاف کیا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، نہ کسی پر ظلم کیا جائے اور نہ کسی کے ساتھ پچھپات کیا جائے، چاہے معاملہ اپنے گھر کا ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو یا کسی اجنبی کا، ہر جگہ انصاف کرنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ احسان کا مطلب ہے کہ کیول انصاف پر ہی نہ رکیں بلکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی کریں، نرمی، رحم اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا تو آسان ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ برا کرے
اس کے ساتھ بھی معافی، صبر اور بھلائی کا ویوہار کرنا یہ احسان ہے۔ نصیحت: آج ہمارے سماج کو سب سے زیادہ ضرورت انصاف اور احسان کی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے رشتوں اور سماج میں اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت سی پریشانیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہر حال میں انصاف کریں گے اور جہاں تک ہو سکے گا لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ویوہار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک آیت پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت۔ اس مبارک حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دین کا علم ہمیں معلوم ہو اسے ایمانداری اور صحیح طریقے سے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ علم چھپانا نہیں چاہیے بلکہ اسے پھیلانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی صحیح راہ پر چل سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم سب یہ ارادہ کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دین کا علم سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی پہنچائیں گے۔ یہی سچا صدقہ جاریہ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہماری یہ مہم ہے کہ قرآن پاک، حدیث پاک اور بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں دین اور دنیا کی ضروری باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے بیانوں کو دھیان سے سنیے، ان پر عمل کیجیے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ علم تبھی فائدہ مند ہوتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے اور اسے آگے پھیلایا جائے۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم آپ کے سامنے عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت جیسی مہان بھروسے مند کتاب سے دین کے ضروری مسائل بیان کریں گے۔ آپ ان باتوں کو غور سے سنیے، سمجھیے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کے بنیادی مسائل سیکھے، جیسے وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال، حرام، طہارت، نکاح، کاروبار، حقوق العباد آدی کے احکاموں کو جانے، کیونکہ صحیح علم کے بنا صحیح عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے دین کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دلانی چاہیے۔